बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हफ्ते का पहला प्रोग्राम है। 3-4 दिन से काफ़ी खबरें इकट्ठी हुई हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा मार्का जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गया। तहरीके अदम एतमाद का ऊँट किस करवट बैठेगा, अब सबकी नज़रें पार्लियामेंट से हट के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ लग गई हैं। आज पहला दिन था हेयरिंग का और सदारती रेफरेंस आर्टिकल 186 के तहत गवर्नमेंट ने भेजा है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने। आर्टिकल 63 है, उसके तहत कि जी आर्टिकल 63 की वजाहत मांगी गई है कि फ्लोर क्रॉसिंग 4 सवालात पूछे गए हैं कि अगर कोई रुकन मुनहरिफ होता है तो उसमें जो प्रीएम्प्टिव जो इक़दामात हैं वो क्या हो सकते हैं। 4 सवाल पूछे गए हैं। नंबर 1 ये कि क्या जो मुनहरिफ रुकन है वो वोट डाल सकता है। दूसरा ये कि अगर वो वोट डालता है तो फिर उसका वोट वैलिड होगा या फिर मनसूख तस्वर होगा, और वो रुकन जो पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करके जाता है तो वो रुकन जो है ताहयात नाअहल करार पाएगा। इस तरह के डिटेल्स आपको बता देता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे बात थी। आज सियासी क़यादत जो है सारी की सारी कोर्ट रूम नंबर 1 में पहुंची हुई थी। बड़ा दिलचस्प सूरत हाल थी। वफाकी वज़रा मौजूद थे, बाबर अवान, फवाद चौधरी साहब, हम्माद अज़हर साहब, डॉक्टर शहबाज गिल, जबकि सियासी कायदीन शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान साहब, अख्तर मेंगल साहब, ये तमाम के तमाम भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की हिदायत पे जब देखा कि रश ज़्यादा हो गया है, उन्होंने गैलरीज भी खुलवा दी और बड़े इत्मीनान से सारी प्रोसीडिंग्स हुई। ये आपसे डिस्कस करते हैं। और दूसरा, वज़ीर आज़म इमरान खान क्यों इतने कॉन्फिडेंट हैं कि तहरीके अदम एतमाद हर सूरत में नाकाम होगी, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, वो स्ट्रेटजी आज हम अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हुकूमती बेंचों पे और इक़्तिदार के ऐवानों में वो कहते हैं कि 1% भी चांस नहीं है कि ये तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। ये सारी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। अपोजिशन अपने घोड़े दौड़ा रही है, तो आगे बढ़ते हैं जी। चौधरी साहब, आज की आप क्या कहेंगे? सदारती रेफरेंस समाअत के लिए बाकायदा मंजूर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया जाएगा और समाअत होगी 24 मार्च को। तो आज की हेयरिंग जो है वो उसके तो जो मैं समझाऊं वो 3 अहम निकाल सामने आए हैं। जो एक तो जो अपोजिशन का ख्याल था कि वो स्पीकर के खिलाफ जो गए हैं कि जो वो अजलास नहीं बुला रहे और वो नहीं कर रहे और ये नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा वो प्रोसीजरल मैटर है और स्पीकर के मुदाखलत नहीं करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा जलसे जुलूस, उन्होंने कहा खून खराबा क्यों होगा, तसादम क्यों होगा, तो अब अगर जलसे करने हैं तो करें। तो एक वो भी बंद नहीं किया। तीसरा ये कर दिया कि मतलब है, एक जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि आप जब किसी पार्टी में होते हैं तो फिर उसके डिसिप्लिन के तहत आपने वोटिंग करनी है। ये और आज से पहले की भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यही है। और इनको फिलहाल अपोजिशन और जो बार वहाँ गई थी, वो जो हुकूमत के खिलाफ कुछ वहाँ से ऑर्डर लेने की जल्दी में थे, वो नज़र नहीं आएगा। वो कल क्या होगा देखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि हम सिर्फ आइनी और कानूनी मामले तक रहेंगे। इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है और सियासी पस मंज़र क्या है, सियासी पहलू, उस पे हम जाने के मूड में अभी तक नहीं है। यानी पार्लियामेंट के अंदर की कार्रवाई, स्पीकर जाने, पॉलिटिकल पार्टीज जाने, हुकूमती बेंच, अपोजिशन, वो है। हम आइनी और कानूनी मामले तक रहेंगे, लेकिन इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हर शख्स वोट अपना कास्ट कर सके और पीसफुली जा सके और किसी को हजूम में से गुजर के वोट डालने जाना ना पड़े। यानी सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी हर तरह की। और उसमें सियासी जमातों को भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो भी, उनकी भी जिम्मेदारी है कि बजाय इसके कि बदअमनी पैदा की जाए, तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ आते हैं जी। पहले ज़रा प्रोसीडिंग सुन लें, उसके बाद फिर हुकूमत
کی جو اسٹریٹجی ہے، حکومت بالکل دور دور تک نظر نہیں آ رہا حکومتی بینچوں پہ کہ وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب دیکھ رہے ہیں، اور وہ ناکام کیسے کروائیں گے؟ ہر حربہ استعمال کیا جائے گا اور اسپیکر کی اتھارٹی کو یوز کیا جائے گا. اور یہ ذرا بتاتے ہیں کیونکہ پورا پلان، گورنمنٹ کا پورا پلان آج ہم آپ کو انفولڈ کریں گے. پہلے ذرا سپریم کورٹ بار کے وکیل منصور عثمانی عدالت میں پیش ہوئے جی. اجلاس 22 مارچ کی جگہ 25 مارچ کو بلایا گیا. چیف جسٹس کا سوال عدم اعتماد اجلاس میں پیش ہونے کے 3 دن بعد اور 7 روز سے قبل ووٹنگ ہونی ہے. وکیل منصور عثمانی. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ اسمبلی کا اندرونی معاملہ ہے، یہ معاملہ اسمبلی کے اندر لڑیں. چیف جسٹس کے ریمارکس: عدالت ابھی تک اسمبلی کی کارروائی میں مداخلت پر قائل نہیں ہوئی. عدالت صرف چاہتی ہے کسی کے ووٹ کا حق متاثر نہ ہو. یہ تمام نکات اسپیکر کے سامنے اٹھائے جا سکتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال. سوال یہی ہے، ذاتی چوائس پارٹی موقف سے مختلف ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ہے سوال جس کا جواب آنا ہے. چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں ارکان اسمبلی کو آزادانہ طور پر ووٹ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے. وکیل سپریم کورٹ بار: پارلیمنٹ میں سیاسی جماعتوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں. چیف جسٹس کے ریمارکس: آئین آرٹیکل 63A پارٹیوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، کسی کو ووٹ دینے سے نہیں روکا جا سکتا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ووٹ دینے سے کوئی نہیں روک سکتا. تحریک عدم اعتماد سے سپریم کورٹ بار کو آخر کیا مسئلہ ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی پوچھا کیا تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے؟ جسٹس منیب اختر صاحب: عدالت نے صرف آئین پر عمل کرانا ہے، سپریم کورٹ بار کے وکیل تیاری سے نہیں آئے. چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ بار کو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کیا تحفظات ہیں؟ بار کے وکیل کو سن چکے، اب اٹارنی جنرل کی باری ہے. اٹارنی جنرل صاحب کی بھی دلائل آئے جی. انہوں نے کہا پولیس اور متعلقہ اداروں کو احکامات جاری کر دیے ہیں تاکہ پیسفلی ہو سب کچھ. دیکھیں گے سندھ ہاؤس کے حملے کی تحقیقات کہاں تک پہنچی. چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں عوام کو اسمبلی اجلاس کے دوران ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. اٹارنی جنرل نے یہ یقین دہانی کروائی کہ عوام اسمبلی اجلاس کے دوران ریڈ زون میں نہیں جائیں گے، یعنی وہاں پہ جلسے جلوس نہیں ہوں گے. سیاسی جماعتیں اپنی سیاسی طاقت پارلیمنٹ میں ظاہر کریں. چیف جسٹس آف پاکستان: سیاسی جماعتیں بتائیں وہ چاہتی کیا ہیں؟ پولیس کسی رکن اسمبلی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی. عدالت نے سیاسی قیادت میں ثالث کا کردار ادا کرنا ہے تاکہ جمہوریت چلتی رہے. حساس وقت میں مصلحت کے لیے کیس سن رہے ہیں. کوئی رکن ووٹ نہ ڈالنے جانا چاہے تو زبردستی ووٹ ڈالنے کا نہیں کہا جا سکتا. اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کہہ رہے ہیں جو رکن پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالے گا تو آرٹیکل 63A کا اطلاق ہوگا. اٹارنی جنرل خالد جاوید: کسی رکن اسمبلی کو ہجوم کے ذریعے نہیں روکا جائے گا. کوئی جماعت اجلاس میں مداخلت سے روکے اور اس کا رکن اسمبلی چلا جائے تو کیا ہوگا؟ فاضل چیف جسٹس پوچھ رہے ہیں. پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالنے والوں کو روکا نہیں جا سکتا. اسی نقطے پر حکومت سے ہدایات کی بھی ضرورت نہیں. اٹارنی جنرل نے واضح طور پہ کہا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالنے والوں کو روکا نہیں جا سکتا. پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالنے پر 63A کی کارروائی ہوگی. کوئی بھی سرکاری افسر غیر قانونی حکم ماننے کا پابند نہیں. اٹارنی جنرل: یقین دہانی کراتا ہوں کہ پارلیمانی کارروائی آئین کے مطابق ہوگی. یہ بھی اٹارنی جنرل نے یقین دلا دیا. کوئی رکن پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالنے جائے تو اسے روکا نہیں جائے گا. اٹارنی جنرل کی عدالت کو یقین دہانی، یہ جو یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں کہ ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جائے گا، ووٹ بالکل ڈالا جائے گا، پارٹی پالیسی کے خلاف بھی ووٹ ڈالا جائے گا، اسی کی بنیاد پہ حکومت نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے. قومی اسمبلی اجلاس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. اٹارنی جنرل کی یقین دہانی. سیاسی بیانات اپنی جگہ مگر عملی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی ہوگی. تمام اجلاسوں کو بھی بلا رکاوٹ کرانا وفاقی ذمہ داری ہے. حکومتی اتحادیوں کو نوٹس جاری نہیں کیے. اتحادی اپنی نمائندگی چاہتے ہوں تو گزارشات دے دیں. یہ فائنل
چیف جسٹس صاحب نے کہا کوشش کریں گے جلد ریفرنس پر اپنا فیصلہ دیں، صدارتی ریفرنس کی وجہ سے پارلیمانی کارروائی تاخیر کا شکار نہیں ہوگی۔ فاضل چیف جسٹس نے اس بات کو بھی اشور کیا۔ آرٹیکل 63 پر صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ، سماعت ہوگی 24 مارچ کو۔ چودھری صاحب، یہ جو اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب ووٹ ڈالنے سے بالکل کسی کو نہیں روکیں گے، ووٹ ڈالیں گے، یہیں سے ان کی اسٹریٹجی شروع ہوتی ہے، اور فی الحال تو اس بات کا بھی کوئی امکان نہیں ہے اس وقت تک کہ 25 تاریخ کو جو اجلاس ہونا ہے اس اجلاس میں تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ قومی اسمبلی کے حوالے کر دی جائے گی۔ ایک بات بتا دوں میں آپ کو کہ ابھی تک جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ ریکارڈ پہ کہیں بھی نہیں ہے قومی اسمبلی کے، اس کا کاؤنٹ ڈاؤن جو 3 سے 7 دن والا ہے وہ بھی ابھی شروع نہیں ہوا۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ ابھی سیکریٹریٹ میں پڑی ہے، اسمبلی سیکریٹریٹ میں۔ اس نے ٹیبل ہونا ہے قومی اسمبلی میں، اور وفاقی وزیر بلکہ مشیر وزیر اعظم کے وہ آج یہ بات آتے آتے کہہ گئے کہ ابھی تو ہنوز دلی دورست 25 کو بھی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ یہ قومی اسمبلی میں پیش کر دی جائے گی۔ سنائیے جی۔ نہیں، 25 کا اجلاس ہوگا اور وہ جو رکن فوت ہو گیا ان کی اس کی تعزیت کرنے کے بعد وہ ملتوی کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ذرا سنیے۔ موشن کے لیے 25 تاریخ کو جو موشن ہے وہ ایجنڈے پہ آنا ضروری ہے۔ اس کو پہلے موشن کو قرارداد کے طور پہ ان کو لیو لینی پڑے گی، اس کے بعد وہ قرارداد بنے گی، اور قرارداد کم از کم 3 دن میں اور زیادہ سے زیادہ 8 دن میں اس قرارداد پہ ڈیبیٹ ہوگی۔ دوسری سائڈ بولے گی، جو پراپوننٹس ہیں لے کے آئے ہیں، پروپوز کیا جنہوں نے قرارداد، ہم بھی بولیں گے۔ چودھری صاحب، اب اس میں یہ ہے، اس میں جو ان کی ٹیکنیکس ہیں وہ بڑی مزے کی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ابھی تحریک عدم اعتماد تو پڑی ہے اسمبلی سیکریٹریٹ میں، ابھی اس کو پیش کرنے کے لیے جو رولز ہیں، ایجنڈا آئے گا 25 تاریخ کا، ایجنڈے میں 5واں 6واں 7واں نمبر لکھا ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد سے متعلق قرارداد، جس کو موشن کہتے ہیں انگلش میں، تحریک پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ پہلا یہ ہوتا ہے مرحلہ، ڈائریکٹ تحریک عدم اعتماد نہیں آ جائے گی، تحریک پیش کرنے کی اجازت نہیں، وہ پھر بندے کھڑے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، میں آپ کو اسی طرح، تو جب اپوزیشن یہ اگر اس تک ایجنڈا نمبر 6 تک آتا ہے، فار ایگزامپل تحریک عدم اعتماد کی موشن پیش کرنی ہے، تو تب وہ معاملہ عقدہ کھلے گا۔ لیکن اگر اس سے پہلے اسپیکر، وہی بات جو رکن قومی اسمبلی فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا کی جائے گی، دعا کر کے روایات کے تحت کہا جائے گا جی اجلاس 3 دن کے لیے ملتوی، تو تحریک ہوا میں معلق، تحریک عدم اعتماد، اجلاس ملتوی ہو گیا۔ یہ ہے پہلی پریورٹی گورنمنٹ کی اس دن۔ ویلکم بیک ناظرین، واپس آتے ہیں حکومت کی اسٹریٹجی، کیونکہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد اس دن پارلیمنٹ کے ایوان میں ہی، قومی اسمبلی کے ہال میں ہی کل کر دی جائے، اور تھکا کر مارا جائے اپوزیشن کو بھی، اور اس دوران اس کا لینتھی کر دیا جائے اتنا پروسیس کہ گنتی ہوتے ہوتے، نتائج آتے آتے، ووٹنگ کا دن کب آئے گا، تب تک اتحادی جماعتوں کو بھی پریشان کیا جائے، منحرف ارکان کو بھی پریشان کیا جائے، اور ان کے ایمان کو بھی ڈاواڈول کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا، اسٹریٹجی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جی، سنائیے جی۔ میرے جو ایم این ایز غلطی کر بیٹھے ہیں، میں آپ کو معاف کر دوں گا، واپس آ جائیں۔ خدا کے واسطے، اپنے بچوں کے مستقبل کے واسطے یہ غلطی نہ کرنا۔ بچے کو آپ کے نام پتہ چل گئے ہیں، آپ جو مرضی ان کو کہہ لیں، سارا پاکستان یہ سمجھے گا کہ آپ نے اپنا ضمیر بیچا ہے۔ آپ کے لیے شادیوں میں جانا مشکل ہو جائے گا، آپ کے بچوں سے لوگ شادیاں نہیں کریں گے، آپ کی زندگی میں ذلت ہوگی، لوگوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا، آپ جو مرضی کر دیں، الٹا لٹک جائیں، لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ اپنے ضمیر بیچ کے گئے ہیں، وہاں ضمیر بیچ کے گئے ہیں، اور ایسے لوگ جو واپس نہیں آئیں گے وہ ووٹ بھی کاسٹ کریں گے، لیکن ان کے ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے بھی
گورنمنٹ کے پاس کچھ اسٹریٹجی ہے، پلان ہے کہ ان کے بارے میں ایک پلندہ بھیجا جائے گا اسپیکر کو ان ایڈوانس کہ یہ شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے، یہ ان کے جواب غیر تسلی بخش آئے ہیں، یہ منحرف ہونے جا رہے ہیں، لہٰذا یہ فلور کراس کر چکے ہیں، ان کا چونکہ جواب تسلی بخش نہیں ہے، یہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں نہیں آئے، یہ قیادت کے بلانے پہ وضاحت کے لیے نہیں آئے، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی جائے۔ اسپیکر کو لکھ دے گا پارٹی چیئرمین اور سیکرٹری جنرل۔ ذرا ڈاکٹر بابر اوان صاحب کو سنوا دیں جی۔ آرٹیکل 63 نکال کے پھر پڑھیے گا اے، اس میں لکھا ہوا ہے ڈیکلریشن بائی دی ہیڈ آف دی پارلیمنٹری پارٹی۔ عدالت کے ڈیکلریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی واپس نہیں آتا جو دوست گئے ہیں تو عمران خان جس وقت لکھیں گے کہ میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ یہ ڈیفیکٹ ہو گیا، وہ ڈیفیکٹر پینلٹی کا حقدار ہو جائے گا۔ باقی پروسیس میں نہیں بتا سکتا، وہ ہماری اسٹریٹجی کا چونکہ حصہ ہے۔ جی چودھری صاحب وہ کہتے ہیں کہ جناب ان ایڈوانس، لیکن جو پہلی ججمنٹس ہے نا پچھلے 90 کی دہائی کی اور اس کے بعد کی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ایسے شخص ہیں جو اپنا ڈسپلن کی وائلیشن کریں گے ان کے ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو سکتے ہیں یا ان کو ووٹ سے روکا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ سارے ایشوز آئیں گے، یہ جو ریفرنس ہے اس کے اندر۔ اور ایک اور دلچسپ یہ کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے کہا ہے جن کو نوٹس گئے ہیں کہ وہ تحریری طور پر اپنا جواب جمع کرائیں۔ اب وہ جمع کرائیں نا کہ ہم لوٹے جو ہیں ان کے حق میں ہیں۔ جی کرا سکتے ہیں؟ نہیں آپ بات کریں، آپ مکمل کریں، ہاں جی کھل کے بات کریں۔ نہیں میرا مطلب اب سیاسی جماعتوں کے اوپر ہے وہ کس طرح جا کے وہاں لکھ کے دیں گی اب سپریم کورٹ میں کہ جی ہم جو ہے وہ فلانی پارٹی کے ٹکٹ پر بندہ جو منتخب ہو گیا اس کو ہم نے سندھ ہاؤس میں بند کر کے رکھا ہے، یا اب فلان جگہ لے گئے ہیں اس کو، یا اس کو پیسے دے کے یا اس کو لالچ دے کے ہم نے خریدا ہے تو ووٹ اگینسٹ ہز پارٹی۔ لیکن گورنمنٹ جو سپریم کورٹ نے اب رائٹنگ میں مانگا ہے سب سے، وہ تو چودھری صاحب سپریم کورٹ نے مانگا یہ ہے۔ بات جی جی کہ اپنا لکھ کے جواب دیں چاروں سوالوں کے، ہاں جی اپنا موقف دیں۔ میں کہہ رہا ہوں اور دوسرا جی یہ ہے صابر شاکر صاحب، اب جو بات ہے کہ ایک بندے کو ووٹ دینے سے روکا جا سکتا ہے، اسپیکر رو سکتا ہے، کیوں کہ اب ان کی پارٹی جو ہے اس نے تو فیصلہ کیا کہ ہم ادھر باہر بیٹھے ہیں فلاں جگہ اور ہم ووٹ دینے نہیں جا رہے اپنی پالیسی کے تحت۔ اب جو بندہ بھی ہال کے اندر جا رہا ہے کیونکہ ان لوگوں نے تو ووٹ لینا نہیں ہے نہ دینا ہے، یہ تو انہوں نے اپنے فیصلے کے تحت کسی اور ہال میں بیٹھے ہیں یا کسی اور جگہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایڈجسٹڈ لابی جو ہے سرکاری بینچوں کی ادھر یہ ان کا ہے۔ اب ایک بندہ ان کے ڈسپلن کو وائلیٹ کر کے جب ہال میں جا رہا ہے، کیونکہ یہ ووٹ ہے نہیں ہے، یہ ڈویژن ہے، یہ ایسرٹینمنٹ ہے اعتماد کے ووٹ کا جو ہے، یہ دیٹ میں ووٹ نہیں ہے، خفیہ تو ہے نہیں ہے، تو وہ تو انٹینشن ہی پتہ چل گئی، بندے کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ شخص جو ہے اپنی پارٹی جو کہ باہر بیٹھی ہوئی ہے فیصلے کے تحت، اور انہوں نے اسپیکر کو لکھ کے کہہ دیا کہ ہم نہیں آ رہے، ان کا یہ بندہ جو ہے پارٹی کو وائلیٹ کر کے آیا ہے، لہذا وہ اس کا ووٹ بھی نہیں کاسٹ کرائے گا اور اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ بھی کرے گا اور اس کا ریفرنس بھی بھیج دے گا ڈسکوالیفیکیشن کا۔ تو دیز آر آپشنز ناؤ اویلیبل ود دی اسپیکر۔ یہ تینوں آپشن بالکل استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے گورنمنٹ، اسپیکر، کیونکہ اسپیکر اس دن بادشاہ ہوں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے، قومی اسمبلی کے، اور ان کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کی ماضی میں ایک مثال ہے، وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں کہ جب پریزائڈنگ آفیسر نے اپنی رولنگ دے دی، رزلٹ اناؤنس کر دیا، تو اعلیٰ عدالتوں نے بھی کہا کہ یہ معاملہ کارروائی پارلیمنٹ کے اندر کی ہے۔ اور آج چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ عدالت ابھی تک اسمبلی کارروائی میں داخلت پر قائل نہیں ہوئی، عدالت صرف چاہتی ہے کہ کسی کے ووٹ کا حق متاثر نہ ہو،
یہ تمام نکات سپیکر کے سامنے اٹھائے جا سکتے ہیں، یعنی کہ جو وہاں پہ بات ہو رہی تھی کورٹ روم میں. تو یہ ہے چیز. چوہے صاحب اگلا شاٹ سنیں کیونکہ بابر اعوان صاحب کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ رکن جو فلور کراسنگ کر گیا جس کے بارے میں پارٹی ہیڈ سپیکر کو بتا دے گا وہ ووٹ ڈالے بغیر ہی فارغ ہو جائے گا. نااہل. سنائیے جی. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک ووٹ نہیں ڈالا جائے گا ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا. وکلا محاذ کے مقدمے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 63A کی ڈیفینیشن دی ہے. اس کے مطابق جو شخص پارٹی کے سربراہ کی ڈائریکشن، یہ لفظ ہے آئین میں بھی ہے، اس ججمنٹ میں بھی ہے، فالو نہیں کرے گا، وہ اس گراؤنڈ پہ وہ شخص ڈیفیکٹر سمجھ کے ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. چوہے صاحب اپوزیشن کو بہت لمبے سفر کی وہ کہتے ہیں لمبا سفر درکار ہے یہ عبور کرنے کے لیے. تحریک عدم اعتماد جو پہاڑ ہے، گورنمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسپیکر کے پاس تمام اختیارات موجود ہیں اور ہر اختیار اسپیکر استعمال کرے گا. وہ ووٹ ڈالنے سے بھی روک سکتا ہے، وہ اس سے پہلے اس کی رکنیت معطل کر سکتا ہے ممبر کی. کیا آپ کی رکنیت معطل؟ آپ کو پارٹی نے یہ کیا ہے جناب، لیٹر آ گیا میرے پاس، لہذا پارلیمنٹ ہاؤس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا داخلہ ہی بند کر دیا جائے. اور اگر وہ اگلا آپشن ہوگا کہ اگر اس کو بلایا جاتا ہے تو اسپیکر ووٹ ڈالنے سے پہلے کہہ سکتا ہے کہ آپ کا نام مشکوک لوگوں کی لسٹ میں ہے. پھر اسپیکر ایک اور کام بھی کر سکتا ہے. وہ ذرا سنیے. 13 مارچ 2021 کو ایک واقعہ ہوا جس میں ایسا ہی کچھ ہوا تھا کہ نمبرز ووٹ کسی کے میجورٹی کسی کی تھی، لے کوئی گیا، اور جب پریزائڈنگ افسر نے رولنگ دے دی تو پھر پوری کی پوری گیم خراب. اور آج تک وہ بیچارے لیلا مجنو پھر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کدھر گیا وہ چیئرمین شپ. سنائیے جی سینٹ کی کارروائی. پیپرز آر ریجیکٹڈ. یہاں پہ صرف آپ جی کرسی صدارت پہ بیٹھے شخص کو ذرا تبدیل کر دیں. جہاں پہ شاہ صاحب بیٹھے تھے وہاں پہ ہوں گے اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب، اور وہ اسی طرح کے مناظر اس دن دکھا رہے ہوں گے. اور 172 نمبر پورے نہیں ہوں گے کیونکہ منحرف ارکان کی تعداد جو ہے وہ 14 لوگ تو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے، ان کو شوکاز کیا ہے. لیکن شاہ صاحب ایک بات بتائیں کہ یہ سارا اپلیکیبل ہے، یہ سارا سین؟ نہیں، وہاں دنگا فساد ہوگا، سارجنٹ عام کو بلایا جائے گا. میں اب آپ کو بڑا سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے تو 150 200 400 جتنے وہ کہہ رہے ہیں، ہمارے تو 342 میں سے 341 ہمارے ساتھ ہے. اپوزیشن کے اگر دعوے اگر دیکھتے ہیں نا آپ اس وقت تو وہ 35-36 ہزار فٹ پر اڑ رہے ہیں. اور جس دن سندھ ہاؤس میں کچھ منحرف ارکان جو راجہ ریاض اور نور عالم اور وغیرہ جو وہاں بتائے اور خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اس دن تو ایک طرح سے گورنمنٹ جو ہے ان کو وہ فارغ کر چکے تھے. اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہیں کہ ان میں سے بہت سارے واپس چلے گئے ہیں، بہت سارے بات چیت کر رہے ہیں. صاحب ایک بات تو فیکٹ ہے جو نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس 172 ممبرز نہیں ہیں. اگر اس کے پاس 172 نمبرز ہوتے تو وہ اجلاس بلاتے، اپنی سٹرینتھ شو کرتے اور اپوزیشن کو چیلنج کرتے کہ جناب آئیں 172 نمبر ایوان میں لے کے اور اپنی اکثریت ثابت کریں. تو یہ بات تو طے ہے کہ 172 نمبر تو ابھی تک ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اسٹریٹجی انہوں نے جو بنائی ہوئی ہے وہ بڑی زبردست ہے. اس میں ان کو نہ کسی کی منت سماجت کی ضرورت ہے، بلکہ وہ تو کوشش کر رہے ہیں، جو اس وقت لگ رہا ہے وہ تو اس کوشش میں ہے کہ جناب یہ مشکوک ارکان مشکوک ہی رہیں اور ہم جلدی ان کے خلاف لکھ کے بھیجیں، کیونکہ مشکوک رکن جو ہیں وہ پھنس چکے ہیں. ان کی واپسی کا راستہ بھی چوہے صاحب نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی یعنی کہ جس چیئرمین کو آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں اور یہ لوگ جانتے ہیں، کیا یہ لوگ واپس آ گئے تو ان کو پارٹی ٹکٹ اگلی دفعہ دیا جائے گا؟ کیا ان کا مستقبل پی ٹی آئی میں ہے یا پھر
اگلے الیکشن میں وہ کسی اور جماعت سے الیکشن لڑیں گے؟ یہ مجھے بتائیں کہ راستہ تو خود گورنمنٹ بند کر رہی ہے ان کی واپسی کے بھی، یہ جو آہستہ آہستہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو یہ کریں گے۔ پہلے آپ نے دیکھا تھا کے پی میں جو منحرف ہوئے تھے ان کو ووٹ جنہوں نے بیچے تھے، یہ وہ نور عالم بھی میرے خیال ان میں تھے، تو ان کو بعد میں لے کے ان کو ٹکٹ دیے اور وہ ممبر بنے ہوئے ہیں، وزیر بھی ہیں ابھی صوبے میں، ایک کوئی ضیاء بنگش یا کیا اس طرح کا نام ہے۔ تو یہ چلتا رہتا ہے سیاست میں۔ اگر وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ جو واپس آ جائے گا میں ان کو گلے سے لگاؤں گا اور معاف کر دوں، تو سیاست ہے نا، کوئی زمین جائیداد کا جھگڑا تو ہے نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے، اگر 4.25 سال جیسے ایک ممبر محمد حسین ڈیر کے کیا لفظ ہے وہ خانے وال وغیرہ کی طرف سے، جی انہوں نے کہا کہ جب آپ میل ٹریٹ کریں گے لوگوں کو تو پھر وہ آپ کو چھوڑ کے جائیں گے نا، ورنہ حکومت چھوڑ کے کون جاتا ہے؟ تو یہی ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی وہ ایک جی بتائیں۔ اس لیے جو یہ صورتحال ہے، فی الحال جو بات ہم کر رہے ہیں نا، وہ 2-3 چیزیں بڑی واضح ہیں۔ ایک تو حکومت جو ہے اس عدم اعتماد کے نتیجے میں گھر نہیں جا رہی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو ڈیلے کر کے، ان کا بھی یہ مقصد ہے کہ اگلے بجٹ کے بعد اگست ستمبر میں اسمبلیاں توڑی جائیں اور اکتوبر نومبر تک الیکشن ہو جائے۔ یہ گورنمنٹ جو ہے کنسیڈ کرنے کو تیار ہے، یعنی اگست 2023 کی بجائے یعنی نومبر 2022 تک الیکشن پاسبل ہے۔ یہ ہو سکتا ہے معاہدہ بھی ہو جائے اپوزیشن اور حکومت کا۔ اس وقت جو بیہائنڈ دی سین مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں کئی پوائنٹس ہیں جن پر بات چیت ہو رہی ہے۔ جی اب چوہے صاحب آپ بلکہ جی بتائیں۔ اچھا چوہے صاحب، اس میں یہ بات بلکہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ ایک بہت اہم بات ہے کہ وہ ملکی مفادات پر بہت اس سے برے اثرات پڑ رہے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا کہ ہندوستان کے میڈیا میں، پرنٹ میڈیا اور ٹیلی ویژنوں پر، چینلوں پر، الیکٹرانک میڈیا پر، کہ جی وہ آرمی چیف جب پرائم منسٹر سے ملے ہیں، ان کو کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، تو انہوں نے کہا یہ 23 تک OIC ہو جائے تو میں پھر 24 کو دے دوں گا، اور وہ استعفیٰ مانگا ہے اور وہ دے دیا، ان کو ڈچ کر دیا، فلاں کر دیا۔ جنرل باجوہ اور فوج کا اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان بدترین تصادم ہے، اور فوج یہ عدم اعتماد لے کے آ رہی ہے، اور وزیر اعظم اے کی بجائے بی کو بنانا چاہتے ہیں اور سی کو بنانا چاہتے ہیں اور ڈی کو بنانا چاہتے ہیں۔ اور ایک بندہ ویل پلیس ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ شو میں بیٹھنے سے مجھے اس نے کہ جی آج فلاں شخص جو ہے وہ فلاں شہر سے آیا اور آدھے گھنٹے کے اس نے رات کے، اور اوپر سوشل میڈیا پر بھی گالی گلوچ شروع کیے ہوئے ہیں۔ یہ تمام کی تمام مہمیں جو ہیں فوج اور پاکستان کی حکومت کے تصادم کی راہ ہموار کرنے کے لیے بدخوئیاں، چگل خوریاں اور وسپرنگ کمپین۔ اچھا وہ آپ نے دیکھا کہ ایک دو جو اینکر ہیں اور وزیر اعظم کو چاہیے ہے کہ وہ قوم کے مفاد میں فلاں کو نامینیٹ کر دیں، یعنی ایشو ہو رہا ہے عدم اعتماد کا یا اعتماد کا، تو وہ اپنے آپ انہوں نے ایک اور ایشو سے چڑھ، ایک اور خاتون، اور یہ ساری مہم جو ہے وہ PTI والے چلا رہے ہیں۔ وہ PTI والے اور فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سارا ایویڈنس اکٹھا کیا ہے، ہماری DPs لگا کے جو این گروپ کے لوگ ہیں، کوئی ایک وکیل ہے، کوئی دوسرا ہے، جو انہوں نے یہ مہم اور غلاظت پھینکنی شروع کی ہے۔ اب آپ صابر شاکر صاحب کتنا تجربہ آپ کو ہو گیا ہے، ایک وزیر اعلیٰ رہ چکا آدمی ہے، اور ابھی جرنلزم اور دانشور اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میں بھی ہر جگہ ہے۔ اس نے جو گھٹیا حرکت کی کہ اگر وزیر اعظم نے استعفیٰ نہ دیا تو ڈیش ڈیش لو۔ چوہے صاحب ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ خبروں کی نوبت کیوں آئی، یہ پروپیگنڈا کیوں ہو رہا ہے، یہ سوشل میڈیا پہ کیوں چل رہا ہے، اور اس میں حقیقت کیا ہے، اور کوئی تھرڈ پارٹی تو نہیں ہے جو اپنا کھیل کھیل رہی ہے۔ ایک بریک کے بعد میں بھی ذرا آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کروں گا، بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है कि इंडियन मीडिया भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है। यहाँ पे भी कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ये इक़दाम कर देना चाहिए, वो इक़दाम कर देना चाहिए, नवंबर का फ़ैसला बहुत पहले कर देना चाहिए, आर्मी चीफ़ की तकर्री का मामला। तो चौधरी साहब, मसला ये है कि ये सारी सिचुएशन अगर मुझसे आप पूछें तो ये है 99 से मिलती जुलती। जब कारगिल का वाक़या हुआ, कारगिल से पहले सब कुछ बेहतरीन जा रहा था और कारगिल का वाक़या हुआ, उसके बाद वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब और उस वक्त के आर्मी चीफ़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए और ये इख्तलाफात फिर फ़ौज और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान आगे बढ़ते गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी बना दिया गया परवेज़ मुशर्रफ साहब को और कहा गया कि मामला ख़त्म। लेकिन इसके बावजूद ख़बरें ऐसी आना शुरू हुई उन दिनों में कि परवेज़ मुशर्रफ साहब आर्मी चीफ़ ये कर देंगे, GHQ ये कर देगा, पाक फ़ौज ये सोच रही है, नवाज़ शरीफ साहब ये कर सकते हैं। तो ये सारी कॉन्स्पिरेसी आहिस्ता आहिस्ता कोई ना कोई ख़बर जैसे अब आ रही है इसी तरह उस वक्त भी आ रही थी और फिर इसी दबाव वाले माहौल में फिर नवाज़ शरीफ साहब ने वो काम कर दिया जिसकी पहले से इत्तला थी। वो ये समझ रहे थे कि इत्तला नहीं है, उन्होंने इत्तला वो कर दिया और ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को बना दिया आर्मी चीफ़। उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। तो यहाँ पे भी ये हालात ख़राब हुए हैं जब DGI की अपॉइंटमेंट पे मामला हुआ और उस वक्त से लेके अब तक जो हैं 100% क्लैरिटी जो है वो मुझे लगता है कि ज़ाहिर है जो इस तरह के प्लेयर्स हैं जो इंतज़ार में थे कि किसी तरीके से ये एक पेज का मामला ख़त्म हो और सिविल मिलिट्री लीडरशिप में बदगुमानियाँ पैदा हों, तो वो खुद ब खुद ही हो गई। क्योंकि आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि उस पर कैसा हुआ। तो उस तनाजुर में ये सारी चीज़ें, मुलाकातें भी हो चुकी, लेकिन इन मुलाकातों के बाद मुलाकात अच्छी होती है, उसके बाद फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जैसे कि आप कह रहे हैं कामरान खान साहब ने ट्वीट कर दिया और बाकायदा तौर पे अपना वीडियो स्टेटमेंट भी दिया, उसमें उन्होंने बताया। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान इसी साजिश का हिस्सा है जी कि एक बड़ी ओहदे पर शख्सियत है इस्लामाबाद से बाहर, उनका कहा जी वो आज आए, खुफिया तौर पर मीटिंग की, तो मैंने उधर ही फ़ोन किया तो उस वक्त वहाँ बैठे थे अपने दफ्तर में। बिल्कुल, वो ना आए थे ना गए थे। तो इसलिए ये जो कम्युनिकेशन गैप है, झूठ पर झूठ गढ़ के, और दुश्मन जिस तरह प्रोपेगेंडा कर रहा है उसी तरह इधर किया जा रहा है। और जो कोई भी फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और इनको हुकूमत को और फौज को लड़ाने की साजिश का हिस्सा है, मैं उसे मुल्क दुश्मन समझता हूं। बिल्कुल ठीक है जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, इंशाअल्लाह कल कुछ और खबरें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।